इस दुनिया का खेल समझ गए, जो लोग दिलों में रहते हैं किस्मतों से मिटा दिए जाते हैं। क्यों दे रखा है तुमने उसे अपना नाम? If there's nothing between you two, please just divorce her. मुझे बताएं उनका कमरा किस तरफ है? मैडम रुक जाइए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैं अपनी बेटी की जगह केम को यहाँ नहीं देख सकता। डॉक्टर हसन एक विजिट भी नहीं कर सकते। बस कैम मेरे बेटे की बीवी है और इस घर की बहू। शहरोज जब मीडिया वालों के सामने इकरार कर लेता है कि काइम मेरी बीवी है और सनी मेरा बेटा है, तो दानिया ये फैसला कर लेती है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। दानिया का अबू सलाहुद्दीन भी अपनी बेटी के साथ होता है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस घर में इंसाफ नहीं दिलवा सका। शहरोज़ और उसकी वालदा ने सलाहुद्दीन से वादा किया होता है कि वो कायम को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। जैसे ही वो खिलाफ वर्जी करते हैं वादे की, तो सलाहुद्दीन भी अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाता है। अब वो अपनी बेटी के हक़ में आवाज़ उठाता है और वो शहाना से कहेगा कि मैं कैम को अपनी बेटी की जगह इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। जवाब में शहाना गुस्से से सलाहुद्दीन से कहती है, बस अब मैं तुम्हारी और बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती सलाहुद्दीन। वो मेरे बेटे की बीवी है और इस घर की बहू है, मैं उसके ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकती। तुम्हारी बेटी खुद इस घर से गई है, हमने उसे नहीं निकाला, उसे इज़्ज़त रास ही नहीं आई। हमारे नाम की वजह से वो फर्श से अर्श पर जा पहुंची। अब वो दोबारा अर्श से जब फर्श पर गिरेगी तो उसकी होश ठिकाने आ जाएगी, वो खुद ही इस घर में वापस आएगी। जवाब में सलाहुद्दीन कहेगा, अब आप अपनी इस बहू को रखें, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब सलाहुद्दीन यहाँ से जाने लगता है तो अलमास इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये अलमास की बात नहीं सुनता। अलमास शहाना के पाँव में बैठ जाती है कि बाजी आप इसे रोकें, सलाहुद्दीन जा रहा है, अब अगर वो चला गया तो दोबारा इस घर में नहीं आएगा। लेकिन शहाना को तो खुद पर गरूर ही बड़ा है। वो अलमास से भी कहती है कि खुद ही वापस आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर कैम भी शरोज से कहती है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है, फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं देते, क्या वजह है, तुमने अपना उसे नाम क्यों दे रखा है? तो शरोज कहेगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे डिवोर्स जल्द ही भेज दूँगा। दानिया जब अपने नाना के घर पहुंचती है तो वो अपने नाना से कहती है कि अब मुझे ज़िंदगी की समझ आ गई है, जो लोग आपके दिल में रहते हैं वो आपकी किस्मत से मिटा दिए जाते हैं। शहरोज़ मेरी किस्मत में ही नहीं है। दानिया का नाना दानिया को इस हाल में देखकर बहुत परेशान होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा, उस पर फालिज का अटैक होता है। दानिया जल्दी से अपने नाना को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर हसन होता है। दानिया स्टाफ से पूछती है कि डॉक्टर हसन से कहें वो एक दफ़ा रूम का विज़िट करें, मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है। जवाब में स्टाफ कहता है कि वो मसरूफ़ हैं, अभी वो रूम का विज़िट नहीं कर सकते। तो दानिया कहती है कि ऐसी भी कौन सी मसरूफियात है जो कि एक मरीज़ को नहीं देख सकते, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। स्टाफ दानिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दानिया स्टाफ की बात ना सुने बगैर ही डॉक्टर हसन के कमरे में पहुंच जाती है। डॉक्टर हसन कहेगा, आप अपनी मिनिस्ट्री का रोब झाड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हो गई हैं। तो दानिया कहेगी, नहीं मैं अपनी मिनिस्ट्री का रोब नहीं झाड़ रही, बल्कि आपको आपका फ़र्ज़ याद दिलवा रही हूँ कि एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को चेक करना। मरीज़ वहाँ पर तड़प रहा है और आप हैं कि अपनी मसरूफियात में उलझे हुए हैं। दानिया का नाना जब ठीक हो जाता है तो वो उसे घर लेकर आती है। तो चेयरमैन साहब दानिया के घर में उसके नाना की इयादत के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि लोग दानिया को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने पार्टी के हर मेंबर के साथ होता है। वो दानिया से कहेगा, तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दानिया अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी सास और शहरोज़ के सामने इलेक्शन में मुकाबले में आकर खड़ी होगी, जो कि इन सबसे पहले नंबर पर जीत जाएगी। और अब दानिया की ज़िंदगी में डॉक्टर हसन भी आ जाएगा, जो कि इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। वो दानिया को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर शहरोज़ और शहाना
لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ واپس جا رہے ہوں گے تو دانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ شہروز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ قائم کو چن لیا۔ وہ شہروز کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے گی، لیکن پھر سے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے کہ شہروز کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی محبت اور بیوی دونوں اس کے پاس ہیں۔ اس گھر کی بہو شہروز جب میڈیا والوں کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ قائم میری بیوی ہے اور سنی میرا بیٹا ہے تو دانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دانیہ کا ابو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس گھر میں انصاف نہیں دلوا سکا۔ شہروز اور اس کی والدہ نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں وعدے کی تو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ شاہانہ سے کہے گا کہ میں قائم کو اپنی بیٹی کی جگہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جواب میں شاہانہ غصے سے صلاح الدین سے کہتی ہے، بس اب میں تمہاری اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی صلاح الدین، وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ تمہاری بیٹی خود اس گھر سے گئی ہے، ہم نے اسے نہیں نکالا، اسے عزت راس ہی نہیں آئی، ہمارے نام کی وجہ سے وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی، اب وہ دوبارہ عرش سے جب فرش پر گرے گی تو اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ خود ہی اس گھر میں واپس آئے گی۔ جواب میں صلاح الدین کہے گا، اب آپ اپنی اس بہو کو رکھیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب صلاح الدین یہاں سے جانے لگتا ہے تو الماس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ الماس کی بات نہیں سنتا۔ الماس شاہانہ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے کہ باجی آپ اسے روکیں، صلاح الدین جا رہا ہے، اب اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن شاہانہ کو تو خود پر غرور ہی بڑا ہے، وہ الماس سے بھی کہتی ہے کہ خود ہی واپس آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر قائم بھی شہروز سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، پھر تم اسے ڈیورس کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، تم نے اپنا اسے نام کیوں دے رکھا ہے؟ تو شہروز کہے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے ڈیورس جلد ہی بھیج دوں گا۔ دانیہ جب اپنے نانا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کی قسمت سے مٹا دیے جاتے ہیں، شہروز میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دانیہ کا نانا دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، اس پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ دانیہ جلدی سے اپنے نانا کو ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حسن ہوتا ہے۔ دانیہ سٹاف سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن سے کہیں وہ ایک دفعہ روم کا وزٹ کریں، میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں سٹاف کہتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، ابھی وہ روم کا وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جو کہ ایک مریض کو نہیں دیکھ سکتے، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ سٹاف دانیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانیہ سٹاف کی بات نہ سنے بغیر ہی ڈاکٹر حسن کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حسن کہے گا، آپ اپنی منسٹری کا روب جھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو دانیہ کہے گی، نہیں میں اپنی منسٹری کا روب نہیں جھاڑ رہی، بلکہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلوا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو چیک کرنا، مریض وہاں پر تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ دانیہ کا نانا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسے گھر لے کر آتی ہے، تو چیئرمین صاحب دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ دانیہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے ہر ممبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دانیہ سے کہے گا، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دانیہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی ساس اور شہروز کے سامنے الیکشن میں مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، جو کہ ان سب سے پہلے نمبر پر جیت جائے گی۔ اور اب دانیہ کی زندگی میں ڈاکٹر حسن بھی آ جائے گا، جو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، وہ دانیہ کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
ادھر شہروز اور شہانہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ واپس جا رہے ہوں گے تو دانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ شہروز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ قائم کو چن لیا۔ وہ شہروز کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے گی، لیکن پھر سے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے کہ شہروز کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی محبت اور بیوی دونوں اس کے پاس ہیں۔ اس گھر کی بہو شہروز جب میڈیا والوں کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ قائم میری بیوی ہے اور سنی میرا بیٹا ہے، تو دانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دانیہ کا ابو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس گھر میں انصاف نہیں دلوا سکا۔ شہروز اور اس کی والدہ نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں وعدے کی، تو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ شہانہ سے کہے گا کہ میں قائم کو اپنی بیٹی کی جگہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جواب میں شہانہ غصے سے صلاح الدین سے کہتی ہے، بس اب میں تمہاری اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی صلاح الدین، وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ تمہاری بیٹی خود اس گھر سے گئی ہے، ہم نے اسے نہیں نکالا، اسے عزت راس ہی نہیں آئی، ہمارے نام کی وجہ سے وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی، اب وہ دوبارہ عرش سے جب فرش پر گرے گی تو اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ خود ہی اس گھر میں واپس آئے گی۔ جواب میں صلاح الدین کہے گا، اب آپ اپنی اس بہو کو رکھیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب صلاح الدین یہاں سے جانے لگتا ہے تو الماس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ الماس کی بات نہیں سنتا۔ الماس شہانہ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے کہ باجی آپ اسے روکیں، صلاح الدین جا رہا ہے، اب اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن شہانہ کو تو خود پر غرور ہی بڑا ہے، وہ الماس سے بھی کہتی ہے کہ خود ہی واپس آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر قائم بھی شہروز سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، پھر تم اسے ڈیورس کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، تم نے اپنا اسے نام کیوں دے رکھا ہے؟ تو شہروز کہے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے ڈیورس جلد ہی بھیج دوں گا۔ دانیہ جب اپنے نانا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کی قسمت سے مٹا دیے جاتے ہیں، شہروز میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دانیہ کا نانا دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، اس پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ دانیہ جلدی سے اپنے نانا کو ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حسن ہوتا ہے۔ دانیہ سٹاف سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن سے کہیں وہ ایک دفعہ روم کا وزٹ کریں، میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں سٹاف کہتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، ابھی وہ روم کا وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جو کہ ایک مریض کو نہیں دیکھ سکتے، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ سٹاف دانیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانیہ سٹاف کی بات نہ سنے بغیر ہی ڈاکٹر حسن کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حسن کہے گا، آپ اپنی منسٹری کا روب جھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو دانیہ کہے گی، نہیں میں اپنی منسٹری کا روب نہیں جھاڑ رہی، بلکہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلوا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو چیک کرنا، مریض وہاں پر تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ دانیہ کا نانا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسے گھر لے کر آتی ہے، تو چیئرمین صاحب دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ دانیہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے ہر ممبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دانیہ سے کہے گا، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دانیہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی ساس اور شہروز کے سامنے الیکشن میں مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، جو کہ ان سب سے پہلے نمبر پر جیت جائے گی۔ اور اب دانیہ کی زندگی میں ڈاکٹر حسن بھی آ جائے گا، جو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔
وہ دانیہ کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادھر شہروز اور شہانہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ واپس جا رہے ہوں گے تو دانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ شہروز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ قائم کو چن لیا۔ وہ شہروز کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے گی، لیکن پھر سے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے کہ شہروز کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی محبت اور بیوی دونوں اس کے پاس ہیں۔ اس گھر کی بہو شہروز جب میڈیا والوں کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ قائم میری بیوی ہے اور سنی میرا بیٹا ہے، تو دانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دانیہ کا ابو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس گھر میں انصاف نہیں دلوا سکا۔ شہروز اور اس کی والدہ نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں وعدے کی، تو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ شہانہ سے کہے گا کہ میں قائم کو اپنی بیٹی کی جگہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جواب میں شہانہ غصے سے صلاح الدین سے کہتی ہے، بس اب میں تمہاری اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی صلاح الدین، وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ تمہاری بیٹی خود اس گھر سے گئی ہے، ہم نے اسے نہیں نکالا، اسے عزت راس ہی نہیں آئی، ہمارے نام کی وجہ سے وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی، اب وہ دوبارہ عرش سے جب فرش پر گرے گی تو اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ خود ہی اس گھر میں واپس آئے گی۔ جواب میں صلاح الدین کہے گا، اب آپ اپنی اس بہو کو رکھیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب صلاح الدین یہاں سے جانے لگتا ہے تو الماس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ الماس کی بات نہیں سنتا۔ الماس شہانہ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے کہ باجی آپ اسے روکیں، صلاح الدین جا رہا ہے، اب اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن شہانہ کو تو خود پر غرور ہی بڑا ہے، وہ الماس سے بھی کہتی ہے کہ خود ہی واپس آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر قائم بھی شہروز سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، پھر تم اسے ڈیورس کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، تم نے اپنا اسے نام کیوں دے رکھا ہے؟ تو شہروز کہے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے ڈیورس جلد ہی بھیج دوں گا۔ دانیہ جب اپنے نانا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کی قسمت سے مٹا دیے جاتے ہیں، شہروز میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دانیہ کا نانا دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، اس پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ دانیہ جلدی سے اپنے نانا کو ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حسن ہوتا ہے۔ دانیہ سٹاف سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن سے کہیں وہ ایک دفعہ روم کا وزٹ کریں، میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں سٹاف کہتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، ابھی وہ روم کا وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جو کہ ایک مریض کو نہیں دیکھ سکتے، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ سٹاف دانیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانیہ سٹاف کی بات نہ سنے بغیر ہی ڈاکٹر حسن کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حسن کہے گا، آپ اپنی منسٹری کا روب جھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو دانیہ کہے گی، نہیں میں اپنی منسٹری کا روب نہیں جھاڑ رہی، بلکہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلوا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو چیک کرنا، مریض وہاں پر تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ دانیہ کا نانا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسے گھر لے کر آتی ہے، تو چیئرمین صاحب دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ دانیہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے ہر ممبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دانیہ سے کہے گا، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دانیہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی ساس اور شہروز کے سامنے الیکشن میں مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، جو کہ ان سب سے پہلے نمبر پر جیت جائے گی۔ اور اب دانیہ کی زندگی میں ڈاکٹر حسن بھی آ جائے گا۔
جو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ وہ دانیہ کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادھر شہروز اور شہانہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ واپس جا رہے ہوں گے تو دانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ شہروز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ قائم کو چن لیا۔ وہ شہروز کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے گی، لیکن پھر سے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے کہ شہروز کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی محبت اور بیوی دونوں اس کے پاس ہیں۔ اس گھر کی بہو شہروز جب میڈیا والوں کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ قائم میری بیوی ہے اور سنی میرا بیٹا ہے، تو دانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دانیہ کا ابو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس گھر میں انصاف نہیں دلوا سکا۔ شہروز اور اس کی والدہ نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں وعدے کی، تو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ شہانہ سے کہے گا کہ میں قائم کو اپنی بیٹی کی جگہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جواب میں شہانہ غصے سے صلاح الدین سے کہتی ہے، بس اب میں تمہاری اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی صلاح الدین، وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ تمہاری بیٹی خود اس گھر سے گئی ہے، ہم نے اسے نہیں نکالا، اسے عزت راس ہی نہیں آئی، ہمارے نام کی وجہ سے وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی، اب وہ دوبارہ عرش سے جب فرش پر گرے گی تو اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ خود ہی اس گھر میں واپس آئے گی۔ جواب میں صلاح الدین کہے گا، اب آپ اپنی اس بہو کو رکھیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب صلاح الدین یہاں سے جانے لگتا ہے تو الماس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ الماس کی بات نہیں سنتا۔ الماس شہانہ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے کہ باجی آپ اسے روکیں، صلاح الدین جا رہا ہے، اب اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن شہانہ کو تو خود پر غرور ہی بڑا ہے، وہ الماس سے بھی کہتی ہے کہ خود ہی واپس آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر قائم بھی شہروز سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، پھر تم اسے ڈیورس کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، تم نے اپنا اسے نام کیوں دے رکھا ہے؟ تو شہروز کہے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے ڈیورس جلد ہی بھیج دوں گا۔ دانیہ جب اپنے نانا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کی قسمت سے مٹا دیے جاتے ہیں، شہروز میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دانیہ کا نانا دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، اس پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ دانیہ جلدی سے اپنے نانا کو ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حسن ہوتا ہے۔ دانیہ سٹاف سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن سے کہیں وہ ایک دفعہ روم کا وزٹ کریں، میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں سٹاف کہتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، ابھی وہ روم کا وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جو کہ ایک مریض کو نہیں دیکھ سکتے، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ سٹاف دانیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانیہ سٹاف کی بات نہ سنے بغیر ہی ڈاکٹر حسن کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حسن کہے گا، آپ اپنی منسٹری کا روب جھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو دانیہ کہے گی، نہیں میں اپنی منسٹری کا روب نہیں جھاڑ رہی، بلکہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلوا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو چیک کرنا، مریض وہاں پر تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ دانیہ کا نانا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسے گھر لے کر آتی ہے، تو چیئرمین صاحب دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ دانیہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے ہر ممبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دانیہ سے کہے گا، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دانیہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی ساس اور شہروز کے سامنے الیکشن میں مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، جو کہ ان سب سے پہلے نمبر پر
जीत जाएगी। और अब दानिया की ज़िंदगी में डॉक्टर हसन भी आ जाएगा जो कि इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। वो दानिया को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर शहरोज़ और शहाना लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए दानिया के घर में उसके नाना की इयादत के लिए आएंगे। जब वो वापस जा रहे होंगे तो दानिया को बहुत दुख होता है कि शहरोज़ ने इसे छोड़ दिया और इसकी जगह कायम को चुन लिया। वो शहरोज़ को खुदा हाफ़िज़ कहने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाएगी, लेकिन फिर से वो अपना हाथ नीचे कर लेती है कि शहरोज़ को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं, ना ही उसे इसकी ज़रूरत है। उसकी मोहब्बत और बीवी दोनों उसके पास हैं। इस घर की बहू। शहरोज़ जब मीडिया वालों के सामने इकरार कर लेता है कि कायम मेरी बीवी है और सनी मेरा बेटा है, तो दानिया ये फैसला कर लेती है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। दानिया का अबू सलाहुद्दीन भी अपनी बेटी के साथ होता है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस घर में इंसाफ नहीं दिलवा सका। शहरोज़ और उसकी वालदा ने सलाहुद्दीन से वादा किया होता है कि वो कायम को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। जैसे ही वो खिलाफ वर्जी करते हैं वादे की, तो सलाहुद्दीन भी अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाता है। अब वो अपनी बेटी के हक़ में आवाज़ उठाता है और वो शहाना से कहेगा कि मैं कैम को अपनी बेटी की जगह इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। जवाब में शहाना गुस्से से सलाहुद्दीन से कहती है, बस अब मैं तुम्हारी और बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती सलाहुद्दीन। वो मेरे बेटे की बीवी है और इस घर की बहू है, मैं उसके ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकती। तुम्हारी बेटी खुद इस घर से गई है, हमने उसे नहीं निकाला, उसे इज़्ज़त रास ही नहीं आई। हमारे नाम की वजह से वो फ़र्श से अर्श पर जा पहुंची। अब वो दोबारा अर्श से जब फ़र्श पर गिरेगी तो उसकी होश ठिकाने आ जाएगी, वो खुद ही इस घर में वापस आएगी। जवाब में सलाहुद्दीन कहेगा, अब आप अपनी इस बहू को रखें, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब सलाहुद्दीन यहाँ से जाने लगता है तो अलमास इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये अलमास की बात नहीं सुनता। अलमास शहाना के पाँव में बैठ जाती है कि बाजी आप इसे रोकें, सलाहुद्दीन जा रहा है, अब अगर वो चला गया तो दोबारा इस घर में नहीं आएगा। लेकिन शहाना को तो खुद पर गरूर ही बड़ा है। वो अलमास से भी कहती है कि खुद ही वापस आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर कैम भी शहरोज़ से कहती है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है, फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं देते, क्या वजह है, तुमने अपना उसे नाम क्यों दे रखा है। तो शहरोज़ कहेगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे डिवोर्स जल्द ही भेज दूँगा। दानिया जब अपने नाना के घर पहुंचती है तो वो अपने नाना से कहती है कि अब मुझे ज़िंदगी की समझ आ गई है, जो लोग आपके दिल में रहते हैं वो आपकी किस्मत से मिटा दिए जाते हैं, शहरोज़ मेरी किस्मत में ही नहीं है। दानिया का नाना दानिया को इस हाल में देखकर बहुत परेशान होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा, उस पर फालिज का अटैक होता है। दानिया जल्दी से अपने नाना को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर हसन होता है। दानिया स्टाफ से पूछती है कि डॉक्टर हसन से कहें वो एक दफ़ा रूम का विज़िट करें, मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है। जवाब में स्टाफ कहता है कि वो मसरूफ़ हैं, अभी वो रूम का विज़िट नहीं कर सकते। तो दानिया कहती है कि ऐसी भी कौन सी मसरूफियात है जो कि एक मरीज़ को नहीं देख सकते, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। स्टाफ दानिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दानिया स्टाफ की बात ना सुने बगैर ही डॉक्टर हसन के कमरे में पहुंच जाती है। डॉक्टर हसन कहेगा, आप अपनी मिनिस्ट्री का रोब झाड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हो गई हैं। तो दानिया कहेगी, नहीं मैं अपनी मिनिस्ट्री का रोब नहीं झाड़ रही, बल्कि आपको आपका फ़र्ज़ याद दिलवा रही हूँ कि एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को चेक करना। मरीज़ वहाँ पर तड़प रहा है और आप हैं कि अपनी मसरूफियात में उलझे हुए हैं। दानिया का नाना जब ठीक हो जाता है तो वो उसे घर लेकर आती है। तो चेयरमैन साहब दानिया के घर में उसके नाना की इयादत के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि लोग दानिया को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने पार्टी के हर मेंबर के साथ होता है। वो दानिया से कहेगा, तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दानिया अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी सास और शहरोज़ के सामने
الیکشن میں مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، جو کہ ان سب سے پہلے نمبر پر جیت جائے گی۔ اور اب دانیہ کی زندگی میں ڈاکٹر حسن بھی آ جائے گا، جو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ وہ دانیہ کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادھر شہروز اور شہانہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ جب وہ واپس جا رہے ہوں گے تو دانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ شہروز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ قائم کو چن لیا۔ وہ شہروز کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے گی، لیکن پھر سے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے کہ شہروز کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی محبت اور بیوی دونوں اس کے پاس ہیں۔ اس گھر کی بہو شہروز جب میڈیا والوں کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ قائم میری بیوی ہے اور سنی میرا بیٹا ہے، تو دانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دانیہ کا ابو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس گھر میں انصاف نہیں دلوا سکا۔ شہروز اور اس کی والدہ نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں وعدے کی، تو صلاح الدین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ شہانہ سے کہے گا کہ میں قائم کو اپنی بیٹی کی جگہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ جواب میں شہانہ غصے سے صلاح الدین سے کہتی ہے، بس اب میں تمہاری اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی صلاح الدین۔ وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی۔ تمہاری بیٹی خود اس گھر سے گئی ہے، ہم نے اسے نہیں نکالا، اسے عزت راس ہی نہیں آئی۔ ہمارے نام کی وجہ سے وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی، اب وہ دوبارہ عرش سے جب فرش پر گرے گی تو اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ خود ہی اس گھر میں واپس آئے گی۔ جواب میں صلاح الدین کہے گا، اب آپ اپنی اس بہو کو رکھیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب صلاح الدین یہاں سے جانے لگتا ہے تو الماس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ الماس کی بات نہیں سنتا۔ الماس شہانہ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے کہ باجی آپ اسے روکیں، صلاح الدین جا رہا ہے، اب اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن شہانہ کو تو خود پر غرور ہی بڑا ہے، وہ الماس سے بھی کہتی ہے کہ خود ہی واپس آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کیم بھی شہروز سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، پھر تم اسے ڈیورس کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، تم نے اپنا اسے نام کیوں دے رکھا ہے؟ تو شہروز کہے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے ڈیورس جلد ہی بھیج دوں گا۔ دانیہ جب اپنے نانا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ اب مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کی قسمت سے مٹا دیے جاتے ہیں، شہروز میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دانیہ کا نانا دانیہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، اس پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ دانیہ جلدی سے اپنے نانا کو ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حسن ہوتا ہے۔ دانیہ سٹاف سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر حسن سے کہیں وہ ایک دفعہ روم کا وزٹ کریں، میرے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں سٹاف کہتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، ابھی وہ روم کا وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جو کہ ایک مریض کو نہیں دیکھ سکتے، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ سٹاف دانیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دانیہ سٹاف کی بات نہ سنے بغیر ہی ڈاکٹر حسن کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حسن کہے گا، آپ اپنی منسٹری کا روب جھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو دانیہ کہے گی، نہیں میں اپنی منسٹری کا روب نہیں جھاڑ رہی، بلکہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلوا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو چیک کرنا، مریض وہاں پر تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ دانیہ کا نانا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسے گھر لے کر آتی ہے، تو چیئرمین صاحب دانیہ کے گھر میں اس کے نانا کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ دانیہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے ہر ممبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دانیہ سے کہے گا، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دانیہ اپنی محنت کے بل بوتے پر
अपनी सास और शहरोज़ के सामने इलेक्शन में मुकाबले में आकर खड़ी होगी, जो कि इन सबसे पहले नंबर पर जीत जाएगी। और अब दानिया की ज़िंदगी में डॉक्टर हसन भी आ जाएगा, जो कि इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। वो दानिया को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर शहरोज़ और शहाना लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए दानिया के घर में उसके नाना की इयादत के लिए आएंगे। जब वो वापस जा रहे होंगे तो दानिया को बहुत दुख होता है कि शहरोज़ ने इसे छोड़ दिया और इसकी जगह कायम को चुन लिया। वो शहरोज़ को खुदा हाफ़िज़ कहने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाएगी, लेकिन फिर से वो अपना हाथ नीचे कर लेती है कि शहरोज़ को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं, ना ही उसे इसकी ज़रूरत है। उसकी मोहब्बत और बीवी दोनों उसके पास हैं।